अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। कल के दिन पाकिस्तान की हुकूमत और आर्मी ने एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो ऑफिशियली इस्टेब्लिश कर दिया है। अब पब्लिक के सामने ये बात क्लियरली रख दी गई है कि पीटीआई एक दहशतगर्द जमात है। हालांकि ये लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं, हमेशा ही हमने सुना है कि जी किस तरह पीटीआई को 9 मई के वाक़े के बाद बहुत से तरीक़ों से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट पार्टी पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कल के दिन ये चीज़ ऑफिशियल हो गई है, इसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया है अब आपके मुल्क की अथॉरिटीज़ की तरफ से। अता तारड़ ने किस तरीके से बनू वाक़े को इमरान खान के साथ रिलेट किया था, आपने देखा है कि उनका कहना था कि जी इमरान खान ने करवाया है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करवाया बनू का सारा वाक़या, इसमें और कोई दूसरी राय, दूसरा ऑप्शन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। कोई दहशतगर्द, कोई टीटीपी, कोई अफगान, कोई ऐसी साइड, कोई अनसेटिस्फाइड जो है वो पख्तून या बलोच हमारे मुल्क में है ही नहीं। सिर्फ यहाँ अगर मसला है तो वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्रिएट करती है, बाकी सारे तो अवाम जो है वो मज़े से एक बेहतरीन बजट इंजॉय कर रही है। उनको हमने इतनी सस्ती जो है वो पब्लिक को चीज़ें फराहम की हुई हैं, इनको ज़बरदस्त जॉब्स हैं, इनको ज़बरदस्त सैलरीज मिल रही हैं, हर बंदा एम्प्लॉयड है। तो जी हर मसला मुल्क के अंदर इमरान खान और पीटीआई है। तो बनू वाक़े में भी यही मामला हुए हैं। DGISPR की तरफ से कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें बहुत सी ज़रूरी बातें थी। उससे इख्तलाफ मेरा सबसे बड़ा यही है कि थोड़ी ज़्यादा देर ले ली आपने। अगर आप फौरी तौर पर कर देते तो आवाम को इतनी जो अनरेस्ट था वो फेस ना करना पड़ता। लेकिन बहरहाल उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है कि आर्मी ने SOPs फॉलो किए हैं। उन्होंने कोई स्ट्रेट फायर लोगों के ऊपर नहीं किए, पहले एरियल फायर होते हैं, हवा में जो है वो गोलियां चलाई जाती हैं। लेकिन उन्होंने भी पीटीआई को दहशतगर्द जमात करार दिया है। उनका ये कहना था कि 9 मई के वाक़यात जो हुए हैं, जब तक उन लोगों को आप अकाउंटेबल नहीं करेंगे तब तक आप मुल्क में जो है ना वो सिक्योरिटी को लेके जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ ही रहेंगे, तब तक आप मुल्क में हालात बेहतर नहीं कर सकते। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि आपने खुद नोटिस किया है कि बनू वाक़े में जैसे ही ये भेस बदल के जो लोग पाक आर्मी का फिर रहे थे और उन्होंने पब्लिक के ऊपर फायर किया है, तो एक सर्टन ग्रुप ने सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि देखो जी पाकिस्तान की फ़ौज ने सिविलियंस के ऊपर जो है ना गोलियां चला दी हैं। और वो जो ग्रुप था वो ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। उसके रिजल्ट में कल के ही दिन जो है पुलिस ने PTI सेक्रेटरेट में कायम डिजिटल मीडिया सेल के मरकज़ी दफ्तर पर जो है वो छापा मारा और वहाँ से रऊफ़ हसन साहब गिरफ्तार होते हैं। साथ साथ जो PTI कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जो जंजुआ साहब है इनके पास से तो धमाका खेज मवाद भी मिला है, सुनने में आया है, यानी कि बाय बुक ये टेररिस्ट है बंदा, यानी कि पूरा गलत बंदा है। और कहा यह गया है कि इब्तदाई तफ्तीश और डिजिटल मवाद की रोशनी में छापा मारा गया और छापा PTI के डिजिटल मीडिया विंग पर इस्लामाबाद पुलिस और FIA ने मारा है। और कहा यह गया है कि PTI रियासत मुखालफत प्रोपेगेंडे में मुलव्वस है। इस मामले पर JIT बनाई जा रही है। तो ऑफिशियल मामलात हो चुके हैं। आर्टिकल 6 लगना है, गद्दारी का मुकदमा लगना है, दहशतगर्द करार देना है। तो इस वक्त PTI और PTI का जो वोटर सपोर्टर इस वक्त मुझे सुन रहा है, तो आप ये बात याद रखें कि आप लोग दहशतगर्द हैं। ग्राउंड में जाके गलत हरकत करेंगे तो आप लोग जो है वो रियल दहशतगर्द हैं, लेकिन अगर आप ट्विटर के ऊपर गलत बातें फैलाते हैं तो आप डिजिटल दहशतगर्द हैं। ये सूरत हाल है पाकिस्तान की और ये इंतहाई बड़ा कंसर्न है। क्योंकि मैंने जब इन्होंने आइडिया क्वाइन किया था कि PTI को बैन कर दिया जाएगा, तब मैंने आपको जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो इंटरनेशनल लॉ कहता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने के लिए स्टेट को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, मैंने वो आपको पॉइंट्स पढ़ के बताए थे। और उसके अंदर ये चीज़ें मेंशन थी कि आपने बहुत सी चीज़ों को नज़र में रखना है। आपने पहले खुद असेस करना है, गवर्नमेंट जो है वो पहले खुद असेस करेगी क्या ये पार्टी इस तरह की है या नहीं। सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के ऊपर आप उनके साथ ये ज़्यादती नहीं कर सकते। आप सिर्फ इस बेस के ऊपर कि अगर वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस चाहते हैं मुल्क के अंदर जो बेहतरी के लिए हैं, अगर इस बेस के ऊपर आप उनको बैन करना चाहते हैं तो ये रीज़न भी जो है वो ऑथेंटिक नहीं है। आप खुद असेस करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है जी जुडिशरी। फिर जुडिशरी भी इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या ये डिज़र्व करते हैं नहीं या नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर पॉइंट था वो ये था कि आपने ये चीज़ भी देखनी है कि मुल्क के अंदर उस पार्टी को बैन करने से क्या हालात बनते हैं। तो अब आप बताएं कि क्या इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने से आपके मुल्क के सारे मसाइल हल होते हैं? आप लोगों ने एक बंदे को ऐसे ही, वो कहते हैं ना एलिफेंट इन द रूम, आप डिस्कस करें जी सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है एक पूरे सिनेरियो में, तो उसको कहते हैं जी एलिफेंट इन द रूम। तो आप बताएं कि आपने इमरान खान को खुद एलिफेंट बना दिया है। वो बंदा एलिफेंट नहीं था, सही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा बंदा नहीं था, आपने उसको खुद बनाया है और हर गुजरते दिन के साथ आप उसको बड़ा और इम्पॉर्टेंट बंदा बनाते जा रहे हैं। बहरहाल तो
ان میں سے کوئی بھی جو چیز ہے وہ فالو نہیں ہوئی. کوئی معاملہ اس سارے جو میں نے آپ کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز بتائے تھے وہ فالو نہیں ہوئے. اب آپ دیکھیں پاکستان میں ویسے کوئی لا اینڈ آرڈر فالو نہیں ہوتا, اس کے اندر بھی فالو نہیں کریں گے. انہوں نے دہشت گرد جماعت کی پہلی جو ہے وہ شروعات کر دی ہیں کہ انہوں نے ان کے ڈیجیٹل ونگ کے اوپر چھاپا مارا ہے. رؤوف حسن صاحب کو گرفتار کر لیا ہے. رؤوف حسن وہی بندہ ہے جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس بندے نے ایکچوئل میں پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان کے نام کی لسٹ آگے جا کے دے دی ہے, اس وجہ سے ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. اس وقت خواتین سمیت بہت سے پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں وہ ابڈکٹ ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد رؤوف حسن صاحب وہی ہیں جن کے اوپر جو ہے الیجڈلی ٹرانسجینڈرز نے جو ہے وہ اٹیک کیا تھا بلیڈ سے, ان کے فیس کے اوپر جو ہے وہ کٹ لگا تھا اور وہ ذرا سا بھی جو ہے ان کا نشانہ خراب ہوتا تو وہ نیک کے اوپر کٹ تھا اور ہی کوڈ ہیو ڈائیڈ دیٹ ڈے. تو اس بندے کو اب گرفتار کر لیا گیا ہے. اس ساری صورتحال میں ایک چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ عمران خان جیل کے اندر اپنے جو ان کے اسٹینڈرڈز ہیں اور جو ان کا نیریٹو ہے اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن پہلے یہ خبر آئی کہ عمران خان نے میڈیا گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جی ایچ کیو پر احتجاج کرنے کے لیے, پرامن احتجاج کرنے کے لیے میں نے کہا تھا. صحیح ہو گیا. اب یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ فرسٹ ٹائم عمران خان جو ہے اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے تھے کہ اچھا یعنی کہ آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہ آپ کا بنایا ہوا سارا پلان تھا. ہاں جی اس کے اندر تھوڑی سی خرابیاں ہو گئیں, کراؤڈ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہا. اور پی ٹی آئی کو ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کراؤڈ لے تو آتے ہیں لیکن آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا, آپ لوگ ان جنرل بہت اگریسو اور ایموشنل نیچر کے لوگ ہیں. تو عمران خان نے جب یہ بات کہی کہ جی ایچ کیو پر میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ پیسفل پروٹیسٹ کریں لیکن اس کے اندر جو بھی مسائل آئے وہ میری کہے ہوئی آرڈرز کے مطابق نہیں تھا. اب اس چیز کے اوپر ایک بہت لوگوں کی طرف سے جو پی ٹی آئی کے خاص طور پہ اگینسٹ ہیں یا نیوٹرلز ہیں, انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آپ کی رسپانسبلٹی تھی, آپ نے تو اس وقت اعتراف جرم کر لیا عمران خان نے. انہوں نے اس کو اس طرح کا رنگ دینے کی کوشش کی. خیر اس ساری بات سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے جی ایچ کیو میں جانے کا پیسفل پروٹیسٹ کرنے کے لیے کہا ہے, یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. لیکن اسد کیسر نے بہرحال اسٹل احتیاطاً انہوں نے جو ہے تردید کر دی. انہوں نے کہا جی عمران خان نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی. عمران خان انہوں نے ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے جو ہے کہا ہے کہ جو عمران خان سے متعلق اس وقت سارا بیانیہ چل رہا ہے ٹی وی کے اوپر, میڈیا کے اوپر, وہ غلط ہے. ایسا عمران خان نے جیل کے اندر سے کوئی میڈیا سے گفتگو نہیں کی, جس پر جو ہے ان سے کہا گیا کہ اس کی تو ثبوت موجود ہے, وہاں پر جرنلسٹ تھے. تو اسد کیسر کا کہنا تھا بات اس طریقے سے نہیں ہوئی تھی. یعنی کہ اپیرنٹلی وہ اس چیز سے ہٹنا چاہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے جی ایچ کیو والی بات جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں کی. اب سورس آف انفارمیشن ہمارے پاس یا تو میڈیا کے لوگ ہیں یا پھر پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں. عمران خان ڈائریکٹ تو ہمارے پاس سورس آف انفارمیشن موجود وہ نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا وہ کیا باتیں کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر رلائی کر رہے ہیں, جو بندہ آگے بات کہہ دیتا ہے کہ عمران خان نے آج یہ کہا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. لیکن ڈونٹ فرگیٹ عمران خان نے بشرا بی بی کو بات کرنے سے روکا تھا میڈیا سے یہ کہہ کر کہ یہ سینسرڈ میڈیا ہے, یہ باتیں نہیں چلاتا, تو ان کے ساتھ سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ میڈیا کمپرومائزڈ ہے. اس کے علاوہ بلوچستان کے علاقے میں جو ہے وہ ہرنائی اور موسیٰ خیل میں ٹرکوں پر فائرنگ سے 2 ڈرائیور جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے ہیں. 2 ڈفرنٹ ایریاز ہیں, یہ ریسنٹ خبر ہے. یہ 2 ڈفرنٹ ایریاز کے اوپر جو ہے نا ٹرکوں پر فائرنگ کی گئی ہے. ایک ہرنائی میں سنجانوی روڈ پر کیا گیا ہے, 4 ٹرکوں پر فائرنگ ہوتی ہے اور اس میں سے جو ہے وہ 1 ڈرائیور جاں بحق 2 شدید زخمی ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو شرپسند تھے انہوں نے ان 4 ٹرکوں کو آگ لگا دی اور بھاگ گئے. دوسرا واقعہ ہوا ہے جی موسیٰ خیل میں, جہاں پر ڈرائیور کو جو ہے ایک جاں بحق کر دیا گیا ہے, 1 زخمی ہو گیا ہے. ٹرک کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی تھی. یہ معاملات ہیں بلوچستان کے. خیبر پختونخوا اس وقت بلوچستان کو کراس کر گیا ہے. آپ کا وہ ٹورسٹ پلیس ہے, انتہائی امپورٹنٹ صوبہ ہے. اس کے ساتھ صحیح بات ہے بلوچستان کی اپنی را اور ایران کے مسئلے چلتے ہیں, لیکن آپ کا افغانستان جس کو یو ایس اے جو ہے وہ نہیں بینڈ کروا سکا, وہ اس کا آپ کا جو بارڈر ہے وہ خیبر پختونخوا میں لگتا ہے. تو وہ اس وقت کراس کر گیا ہے آپ کی سینسٹیوٹی میں. مجھے ایک بہت بڑی بات بالکل سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ ابڈکٹ ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ پاکستان کا جھنڈا اٹھاتے ہیں, میرا خیال ہے ابھی تک تو جو پی ٹی آئی کا سپورٹر پنجاب میں ہے جہاں پر بھی موجود ہے وہ پاکستان کے جھنڈے کے علاوہ تو کوئی جھنڈا اٹھا کے نہیں بات کر رہا ہوتا. صحیح ہے, پارٹی کا جھنڈا اٹھا لیتے ہیں, وہ تو پی ایم ایل این والے بھی لے کر پھرتے ہیں, وہ پیپلز پارٹی والے بھی لے کے پھرتے ہیں, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ ہے جو, اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پروٹیسٹ میں افغانستان کا جھنڈا موجود ہے. اب مجھے افغانستان کے جھنڈے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر افغان ریفیوجیز تو ہیں, اس میں اب ان کو روک تو نہیں سکتے. ان کا جھنڈا ہمارے لیے اتنا رسپیکٹفل ہے جی آپ کے لیے, جتنا وہ ہمارا جھنڈا ہمارے لیے رسپیکٹیبل ہے اتنا آپ کا جھنڈا بھی ہمارے لیے رسپیکٹیبل ہے. یہ ہمیں سکھایا گیا ہے. لیکن ایسی پارٹی, ایسی موومنٹ جو اپنے دھرنوں کے اندر, اپنے جلوسوں کے اندر جو ہے پاکستان کو گالیاں دے, پاکستان کی آرمی کو گالیاں دے, پاکستان کی پالیسیز میں فل آن انٹرفیئر کرے اور ملک الگ کرنے کی باتیں کرنا شروع کر دے, اور جھنڈا انہوں نے دوسرے ملک کا اٹھایا ہے, یہ نظر نہیں آتا حکومت کو؟ یہ لوگ نہیں نظر آتے, یہ پارٹی نظر نہیں آتی؟
پاکستان کی عوام نظر آتی ہے وہ جو عمران خان کو سپورٹ کرتی ہے. مسئلہ اس لیے ہے کہ جی پی ٹی آئی بری اس لیے ہے کیونکہ وہ عمران خان کی ہے. عمران خان اس لیے برا ہے کیونکہ اس نے پاکستان کی عوام کو حق مانگنا سکھا دیا, اس نے پاکستان کی عوام کو کویشچن کرنا سکھا دیا. صحیح ہے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے عمران خان سے. اگر عمران خان نے اویئرنیس نہ دی ہوتی پبلک کو تب آپ کو برا نہ لگتا, اور اس اویئرنیس کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ بدتمیزی قرار دے دیا ہوا ہے کہ جی یہ تو عوام جو ہے, یہ جو یوتھ ہے, یہ اخلاقیات سے گر چکی ہے. جو عمران خان کو سپورٹ کرتی ہے وہ اخلاقیات سے اس لیے گری ہے کیونکہ وہ اپنا رائٹ مانگتی ہے, اور کوئی ریزن نہیں ہے. جتنی مرضی آپ پریس کانفرنسز کریں, آپ پرائم منسٹر بیٹھیں, آپ پوری کابینہ کو لے کر بیٹھ جائیں اور وہ بات کریں پبلک سے, پبلک نہیں سنتی کیونکہ پبلک کا ٹرسٹ نہیں ہے. پبلک کا ٹرسٹ تب تک نہیں آئے گا جب تک ان کو آپ یہ یقین نہ دلوائیں کہ یہ ملک ان کا بھی اتنا ہی ہے جتنا آپ کا ہے. اس ملک میں رہنے کا رائٹ ان کے پاس بھی اتنا ہی ہے جتنا آپ کے پاس ہے. فریڈم آف اسپیچ اینڈ دا رائٹ ٹو ایگزسٹ اتنا ہی ہے ہر بندے کے پاس جتنا جو اس وقت حکومت بیٹھی ہے, جتنے بھی لوگ ہیں جس وقت جن کی پانچوں گھی میں ہیں ان کے پاس جتنا رائٹ ہے اتنا ہی ہر پاکستانی کے پاس ہے. صحیح ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر فریڈم آف اسپیچ اینڈ دا رائٹ ٹو ایگزسٹ کتنا ہے. فریڈم آف اسپیچ تو آپ کے سوشل میڈیا سے آپ پتہ کر لیں کہ آپ کا ہر ایک سنگل سوشل میڈیا پلیٹ فارم اس وقت کمپرومائزڈ ہے, وہ سلو ہو چکا ہے. انٹرنیٹ آپ کا جو ہے وہ سلو ہے, وہ کام نہیں کرتا. آپ کا جو ایکس بلاک تھا اس وقت آپ کا انسٹاگرام, فیس بک, واٹس ایپ یہ سب کمپرومائزڈ ہیں, وہ سلو ہو چکے ہیں, وہ ایپ صحیح طرح کام نہیں کر رہی کیونکہ یہاں پر بات نہیں ہونی چاہیے حکومت کے خلاف. دوسری طرف جو رائٹ ٹو ایگزسٹ ہے وہ آپ پی ٹی آئی سے پوچھیں جا کے. پی ٹی آئی کے اس وقت میل فیمیل کارکنان ریگارڈلیس آف جینڈر وہ اٹھائے جا رہے ہیں. اس میں جی کیسے ایگزسٹ کریں کیونکہ آپ نے بات ایسی کی ہے جو نہیں پسند, آپ نے رائٹ پبلک کو مانگنا سکھایا ہے, یہ بات تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو آپ ان کو جو ہے ان کا رائٹ ٹو ایگزسٹ اس ملک کے اندر لے لیں گے. تو جب تک آپ پبلک کو یہ یقین نہیں کرواتے کہ ان کے پاس بھی رہنے کا اتنا ہی حق ہے, یہ ملک ان کا بھی اتنا ہی ہے جتنا آپ کا ہے, تب تک آپ کے جو ورڈز ہیں وہ ایسے ہی کان پہ جا کے گریں گے, اثر نہیں کریں گے. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی اسی طریقے سے آتی ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی عوام کے بغیر نہیں آتی, لیکن سنس پاکستان میں 76 سالوں سے عوام کو نکال کے ملک چلایا جاتا ہے. ہمیشہ جب بجٹ بناتے ہیں اپنے آپ کو سوچ کے, عوام کو نہیں سوچتے. کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے آپ نے معاملات چلانے ہیں اس میں بھی عوام کو سائڈ پہ کر دینا ہے, اپنا فائدہ دیکھنا ہے. تو اس طرح تو ملک نہیں چلتے, اس طرح پولیٹیکل سٹیبلٹیز نہیں آتی. مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے کوئی میرے سے بھی زیادہ بہتر انڈرسٹینڈ کرتا ہو معاملات کو. اوبیسلی ہزاروں بندے ہیں جن کی انڈرسٹینڈنگ میرے سے 1000 گنا بہتر ہے, لیکن مجھے تو اتنی سمجھ آتی ہے ان سارے معاملات کی کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی از دی آنسر ٹو ایوری تھنگ. پولیٹیکل سٹیبلٹی سے آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا, آپ کا ہر بارڈر سیکیور ہو جائے گا, آپ کا ہر بجٹ سیٹ ہو جائے گا, اور آپ کے ملک کے اندر جو ایتھنک پرابلم چل رہی ہے, یہ جو پنجابی, پٹھان, پشتون, بلوچ کے مسئلے چل رہے ہیں, وہ سارے بھی حل ہو جائیں گے. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی اگر آپ نے شروع کرنی ہے, سب سے پہلے تو آپ عمران خان سے شروع کریں. اس بندے کو اس سے زیادہ بڑا مت کریں. اگر آپ کو سچ میں بہت برا لگتا ہے تو ابھی اس کو جیل سے باہر نکال دیں. یقین کریں ہر بندہ نکل کے غلطی کرتا ہے. صنم جاوید جب تک جیل میں تھی شی واز اے ہیرو. صحیح, ابھی آئی نو پی ٹی آئی میں بہت سے ان کے سپورٹر اسٹل موجود ہیں, لیکن پی ٹی آئی کے اندر سے ہی آپ ان کے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ صنم جاوید کو سپورٹ نہیں کرتے کہ جی ان کو ہم سیٹ دینے کے حق میں تو نہیں ہے. انہوں نے سیکریفائس تو دیا ہے بٹ اتنی وہ ڈیزرونگ نہیں ہے کہ ہم ان کو سیٹ دیں. صرف ایک دن ان کی جو ہے نا وہ باڈی لینگویج سے, ان کی بات چیت سے لوگوں کا یہ جو ہے ان کے بارے میں خیال ہو گیا, کیونکہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے نا اپنے آپ کو سیاسی کیلیبر کے اوپر شو کرنا. تو عمران خان کو جیل سے سر نکلنے دیں. عمران خان نے نکل کے کوئی مسٹیک کی, پبلک خود ہی ہٹ جائے گی. آپ لوگوں نے ایک بندے کو جیل میں رکھا ہوا ہے, وہ فلالیس بنتا جا رہا ہے. ایوری پاسنگ ڈے آپ اس بندے کو جو ہے نا اور بڑا بندہ بنائی جا رہے ہیں جتنی دیر آپ جیل میں رکھ رہے ہیں. اف یو وانٹ ٹو ڈیفیٹ عمران خان, اس کو جیل سے نکال دیں. بلیو می اٹ ول ورک. اور آخر میں ایک ویڈیو آپ کے لیے جو آپ بھی انجوائے کریں, جو کہ یو ایس سیکرٹ سروس ڈائریکٹر کو گرل کیا گیا ہے, ان سے کویسچننگ کی گئی ہے کہ کس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر اٹیک ہوا ہے, اور آپ کی کتنی کو خدمات اور کتنی آپ لوگوں کا کیلیبر تھا کہ آپ لوگوں نے چیز جو ہے وہ ہونے دی, اور اتنے دن گزرنے کے بعد بھی اسٹل آپ لوگ جو ہے وہ فیلڈ ہیں. تو اس طریقے سے آپ ذرا کویسچننگ دیکھیں کس طریقے سے ان کے ساتھ ہوتی ہے یو ایس اے میں. اور سیکرٹ سروس ملٹری کے انڈر لائی نہیں کرتا, یہ ہوم لینڈ سیکیورٹی ہے. یہ یعنی کہ ایک لا امپلیمنٹیشن جو ملک کے اندر معاملات ہوتے ہیں یہ اس کے لیے ہوتی ہے. پریزیڈنٹ کی جو سیکیورٹی ہے وہ ان کے انڈر ہوتی ہے, ملٹری انوالو نہیں ہے. لیکن پاکستان میں آپ امیجن کریں کہ یہاں پر آپ ایک ایس ایچ او کی بھی اس طریقے سے جو ہے وہ کویسچننگ نہیں کر سکتے, اور وہ بھی لائیو کہ پوری دنیا دیکھے. تو یو کین سی کہ اتنے بڑے لیول کے اوپر بیٹھا ہوا بندہ, اس کے ساتھ بھی آپ لائن آف کویسچننگ اینڈ دا ٹون
آف کویشچننگ چیک کریں کہ کاش پاکستان میں بھی تھوڑی سی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہوتی. پی ٹی آئی کی طرح میری امریکہ سے اور ڈونلڈ ٹرمپ سے کوئی یہ امیدیں نہیں ہیں کہ وہ ہمارے ڈیموکریٹک معاملات کو بہتر کرے اور ہمارے یہاں پر پولیٹیکل اسٹیبلٹی وہ لے کر آئیں گے. نہیں, وہ یہ کام نہیں کر سکتے, لیکن ایٹ لیسٹ ہم ان کو اڈور کر سکتے ہیں اس چیز میں کہ وہ کس طریقے سے لا کو ہر چیز کے اوپر رکھتے ہیں. لیکن پاکستان میں ہر چیز جو ہے وہ لا سے اوپر ہے. Most of my questions are going to demand a yes or no answer. Do you understand? I do. Okay, my first question. Both sides of the aisle today have asked for your resignation. Would you like to use my 5 minutes to draft your resignation letter, yes or no? No, thank you. Was this a colossal failure? It was a failure. Yes or no? I would have to get back to you. That is a no. You're full of shit today. You're just being completely dishonest. Mr. Chairman, Chairman, Mr. Chairman, I want to. Mr. Come on. We have to.